आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जीएसटी इस्लाहात का फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इंतखाबी कमीशन बिहार में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी मुहिम के बाद आज हतमी वोटर लिस्ट जारी करेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के मुस्तहकम मंजरनामे और लचकदार तरक्याती पस मंजर को तस्लीम किया है। कनाडा ने अपने फौजदारी ज़ाब्ते के तहत बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अमेरिका और इसराइल गजा तनाज़े को ख़त्म करने के लिए नए अमन मंसूबे पर राज़ी हो गए हैं। उन्होंने हमास को इसे कबूल करने का इंतबाह दिया है। और क्रिकेट में ख़वातीन का आईसीसी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी आलमी कप आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए हुकूमतों ने मुल्क में अच्छी हुक्मरानी का नया मॉडल फराहम किया है। वज़ीर आज़म ने बीजेपी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आम शहरियों तक जीएसटी में नई इस्लाहात के फ़ायदे पहुंचाने को यकीनी बनाएं। कौमी राजधानी में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का कल इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन रियासतों में बीजेपी अपोजिशन में है वहां हुकूमत को जवाबदेह ठहराना चाहिए ताकि जीएसटी में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुंचाने को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि एनडीए हुकूमत ने मुल्क और शहरियों की सलामती को अव्वलीन तरजीह दी है और बड़े घपलों से मुल्क को आज़ाद करा के बदउनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई में एक एतमाद का एहसास पैदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अच्छी हुक्मरानी का एक और मजबूत पहलू ये है कि हुकूमत की तवज्जो खिदमात की फराहमी और आम लोगों की बचत में इजाफे पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह मौसर खिदमात की फराहमी के साथ साथ आम शहरियों की बचत में इजाफा करना भी है। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6 हजार रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। इंतखाबी कमीशन वोटर फहरिस्त की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज बिहार में वोटर फहरिस्त का हतमी मसौदा शाये करेगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। SIR के बाद बिहार में हतमी वोटर फहरिस्त में उन तमाम राय दहिंदगान के नाम शामिल होंगे जिन्होंने अपने नामों का इंदराज कराने के लिए ज़ाती मालूमात से मुताल्लिक़ फॉर्म पुर किए थे। इससे पहले चुनाव कमीशन ने 1 अगस्त को वोटर फहरिस्त का एक मसौदा जारी किया था, जिसके बाद उसने 65 लाख वोटरों की फहरिस्त जारी की थी, जिनके नाम SIR के अमल के बाद वोटर फहरिस्त के मसौदे से हज़फ कर दिए गए थे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि बिहार से शुरुआत करते हुए वोटर फहरिस्तों को जदीद और ताज़ा तरीन बनाने के लिए SIR का अमल पूरे मुल्क में अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि आखिरी मरतबा वोटर फहरिस्त में नजरसानी तकरीबन 20 साल पहले की गई थी। इस दौरान 243 रुकनी बिहार असेंबली की मुद्दत कार 22 नवंबर को ख़त्म होने वाली है। बिहार में असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर फहरिस्त में खुसूसी नजरसानी का अमल मामूल के मुताबिक सालाना वोटर फहरिस्त की नजरसानी से अलग है, जहां नामों का इजाफा और नामों को हज़फ किया जाता है। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल ने इस बात पर जोर दिया है कि गंगा का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ माहौलियाती कोशिश नहीं है, बल्कि ये भारत की सकाफती विरासत, आस्था और लाखों लोगों की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती है। जनाब पाटिल ने यह बात नई दिल्ली में गंगा के अहिया के लिए बाइख्तियार टास्क फोर्स की 16वीं मीटिंग की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता साल के दौरान टास्क फोर्स के ज़ेर गौर लाए गए तकरीबन 80% मसाइल कामयाबी के साथ हल किए जा चुके हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है। मूडीज ने मुस्तहकम मंजरनामे लचकदार तरक्याती पॉलिसी के पस मंज़र में यह कदम उठाया है। ये फैसला भारत की मजबूत इक़्तिसादी तरक्की में एतमाद को जाहिर करता है। मूडीज ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत सरमायाकारी के लिए महफूज मकाम है।
حالانکہ اقتصادی کمزوری اور زیادہ قرضے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں. تاہم ایجنسی کو بھارتی معیشت پر امریکی محصولات اور پالیسی میں تبدیلی کا محدود قلیل مدتی اثر پڑنے کا امکان ہے. دوسری جانب یہ محصولات بھارت کی طویل مدتی برآمداتی آرزوؤں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اتر پردیش میں نوراتری کے 8ویں روز درگا کے مہا گوری روپ کی پوجا کی جاتی ہے. عقیدت مند مختلف مندروں اور شکتی پیٹھوں میں دیوی کی پوجا کے لیے جمع ہو رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ. اشٹمی کے شاردیہ نوراتری کے مقدس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند ریاست کے مرزا پور میں واقع وندھواسنی دیوی اور بلرام پور کے دیوی پاٹن مندر اور شکتی پیٹھوں میں درگا کے مہاگوری روپ کے درشن کے لیے آ رہے ہیں. گورکش پیٹھادھیشور اور ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور کے معروف ماتا مندر میں پوجا ارچنا کی. اس موقع پر بھاری بھیڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد. وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس مہینے کی 22 تاریخ سے شروع ہوا GST بچت اتسو معاشرے کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اگلے دور کی GST اصلاحات بھارت کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی جانب اہم قدم ہے. یہ اصلاحات مختلف اشیاء اور خدمات پر ٹیکس کی شرح کم کر کے شہریوں کو خاطر خواہ راحت فراہم کر رہی ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ. اگلے سلسلے کی GST اصلاحات کے تحت حکومت نے کھلونوں اور کھیل کود کے سامان پر GST کی شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے. یہ اقدام صارفین اور صنعت کاروں دونوں کو سہولت فراہم کرے گا اور کھلونے کی گھریلو صنعت کو فروغ دے گا. GST کی کم شرح بچوں میں صحت مند تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دے گی، جس سے زمینی سطح پر کھیلوں میں صلاحیت کو پروان چڑھانے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ GST کی کم شرح گھریلو کھلونوں اور کھیلوں کے سامان کے مقامی صنعت کاروں، خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو گھریلو اور بین الاقوامی منڈیوں میں مسابقت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گی. کھیلوں کے سامان اور کھلونوں کی برآمدات کو فروغ دینے کی کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ترون دیوان نے حکومت کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ یہ قدم عوام کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. GST کونسل نے سائیکلوں پر بھی GST کی شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے. اس قدم سے روزانہ سفر کرنے والے افراد، دیہی کنبوں اور طلباء کے لیے سائیکل زیادہ کفایتی اور سستی ہو جائے گی. اس سے ملک بھر میں ماحولیات کے لیے سازگار موبیلٹی کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار. کینیڈا نے اپنے فوجداری ضابطے کے تحت بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کا مطلب ہے کہ گروپ کینیڈا میں کسی بھی قسم کی املاک جس میں جائیداد، گاڑیاں اور نقد رقم شامل ہے، اسے کینیڈا کے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے منجمد یا قرق کیا جا سکتا ہے اور دہشت گردانہ کارروائیوں پر اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اس میں دہشت گرد کارروائیوں کی فنڈنگ، سفر اور اس کی بھرتی شامل ہے. کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر گیری نے کہا کہ دہشت پھیلانے، تشدد اور دھمکیاں دینے کے لیے بشنوئی گینگ کی جانب سے مخصوص برادریوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. BJP کے صدر جگت پرکاش نڈا نے NDA کا ایک وفد تشکیل دیا ہے جو تمل ناڈو کے ضلع کرور کا دورہ کرے گا. یہ وفد کرور کے حالات کا جائزہ لے گا اور بھگدڑ کی وجوہات کا پتہ لگائے گا. دورے کے دوران وفد متاثرہ کنبوں سے ملاقات کرے گا اور اپنی رپورٹ BJP صدر کو پیش کرے گا. BJP کے رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی کو اس وفد کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ BJP کے رکن پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر، تیجسوی سوریا، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ شری کانت شندے اور TDP کے رکن پارلیمنٹ پٹا مہیش کمار کو بطور رکن شامل کیا گیا ہے. اس دوران مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل کرور کا دورہ کیا، جہاں بھگدڑ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 41 ہو گئی ہے. یہ واقعہ ہفتے کے روز TVK کی سیاسی ریلی کے دوران پیش آیا تھا. سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور اچھی حکمرانی کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت انقلابی تبدیلی لانے اور ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. آج سیوا پرو کی خصوصی سیریز کے تحت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح مودی حکومت قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے ایک جدید، جامع اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام تشکیل دے رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
تعلیم وہ بنیاد ہے جس پر ایک قوم اپنا مستقبل تعمیر کرتی ہے اور یہی ذہنوں کی تشکیل کرتی ہے جو آئندہ نسلوں کی تقدیر کو بھی طے کرتی ہے۔ جون 2020 میں مودی حکومت نے ایک قومی تعلیمی پالیسی پیش کی تاکہ بھارت کے تعلیمی نظام میں جامع اصلاحات کی جا سکے اور اسے 21ویں صدی کی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ 34 سال میں یہ پہلی ایسی پالیسی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس تعلیمی پالیسی کا مقصد سبھی کے لیے تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنا ہے۔ समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। قومی تعلیمی پالیسی 2020 NEP میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مہارتوں کی تربیت کو مرکزی دھارے کی تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے اور عملی و پیشہ ورانہ مہارتوں کو اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ پالیسی درمیانی اور ثانوی سطح پر طلبہ کو پیشہ ورانہ تعلیم سے بنیادی واقفیت پر بھی زور دیتی ہے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان ہوئی ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس نے غزہ میں 2 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک امن منصوبہ جاری کیا ہے۔ اس امن منصوبے کے تحت غزہ کو انتہا پسندی سے پاک، دہشت سے آزاد ایسا خطہ بنایا جائے گا جس سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ لمبے عرصے سے متاثر غزہ کے لوگوں کے فائدے کے لیے امن منصوبے کے تحت غزہ کی تزئین نو کا بھی منصوبہ ہے۔ امن منصوبے کے مطابق اگر دونوں فریق اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں تو جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس مدت کے دوران فضائی اور توپ خانے کی بمباری سمیت سبھی طرح کی فوجی کارروائیاں معطل کر دی جائیں گی اور مکمل طور پر مرحلے وار انخلا تک جنگی کارروائیاں روک دی جائیں گی۔ اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی دستے ATS نے پرتشدد جہاد کے ذریعے منتخب حکومت کو گرانے، ہندو مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے اور ملک میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مجاہدین آرمی کے نام سے ایک بنیاد پرست تنظیم بنانے کی کوشش کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دنیا بھر میں آج ترجمہ نگاری کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زبان سے متعلق پیشہ ور افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جو مختلف قوموں کو ایک دوسرے سے قریب لانے، تبادلہ خیال کرنے، افہام و تفہیم اور تعاون کو آسان بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کرکٹ میں خواتین کا ICC ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ عالمی کپ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ عالمی کپ کا پہلا میچ میزبان بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ گواہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے سے کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے مرکزی انجینئرنگ سروس کے زیر تربیت افسران کے ساتھ صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو کی ملاقات کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، ایمانداری سے خدمات انجام دے کر ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں افسران۔ اردو اخباروں نے کوسٹ گارڈ کمانڈروں کی کانفرنس سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خطاب کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے سرخی لگائی ہے، بھارتی کوسٹ گارڈ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار۔ اخبارات نے بھوٹان کو ریلوے نیٹ ورک سے جوڑنے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، 4000 کروڑ روپے خرچ کرے گا بھارت۔ اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی سوانح عمری کا پیش لفظ تحریر کرنے کی خبر کو بھی نمایاں جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ GST اصلاحات کا فائدہ سیدھے عام آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ انتخابی کمیشن بہار میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی مہم کے بعد آج حتمی ووٹر فہرست جاری کرے گا۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھارت کے مستحکم منظرنامے اور لچکدار ترقیاتی پس منظر کو تسلیم کیا ہے۔ کینیڈا نے اپنے فوجداری ضابطے کے تحت بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے نئے امن منصوبے پر راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حماس کو اسے قبول کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ اور کرکٹ میں خواتین کا ICC ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ عالمی کپ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلا میچ گواہاٹی میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔